बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता हुसैन ISP के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। मैं ISP के शोबे उर्दू से बहैसियत विज़िटिंग उस्ताद वाबस्ता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा एज़ाज़ है और आज मुझे एक और मौका मिला है कि मैं ISP की नुमाइंदगी कर सकूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कुरैशी साहब, जो हेड ऑफ़ द उर्दू डिपार्टमेंट ISP हैं, और इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मुनव्वर अमीन साहिबा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और शोबा उर्दू में उस्ताद की हैसियत से ख़िदमत अंजाम दे रही हैं। आज की इस नशस्त में हम उर्दू ज़बान व अदब की अहमियत और इसके साथ साथ ISP ने इसकी तरवीज में, इसकी तरक्की में जो अहम किरदार अंजाम दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए कि आम तौर पर जैसे हम तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो हमारे यहाँ आम तौर पर ये तासुर बड़ा कवी होता चला जा रहा है कि रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ी ज़बान उर्दू ज़बान पर हावी हो रही है। अब ये तासुर हकीकी है या नहीं है, ये तो मेरे मेहमानान गिरामी जो हैं वो वजाहत करते हुए हमें बताएंगे, लेकिन किसी हद तक इसमें हकीकत भी पाई जाती है। इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगी कि उर्दू ज़बान हमारी शनाख्त है, और वो जो दाग़ ने कहा था ना कि सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है, तो हमारी ज़बान की धूम तो है। और जहाँ तक हमारे अदब का ताल्लुक़ है, या पूरी दुनिया के अदब को आप देखें तो हर ज़बान का अदब उस कौम की उमंगों का तर्जुमान होता है। अच्छा, किसी ने ये कभी कहा कि अगर किसी कौम का अदब ज़वाल पज़ीर हो तो वो जान लीजिए कि वो कौम जो है वो ज़वाल पज़ीर हो रही है। मैं अपनी बात को जो है यहीं पर रोकते हुए मैं डॉक्टर मंसूर साहब, जो बेहतरीन उस्ताद भी हैं, बहुत ही अच्छे मुंतज़िम भी हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं जानती हूँ कि उनका विजन बड़ा वसी है, इसलिए कि वो मुहक्किक भी हैं, नक़ाद भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे अंदर एक ये एहसास है, और हम सब लोग जो ये जो पोस्ट कॉलोनियलिज़म के बाद आए हैं, तो हमारे यहाँ आम तौर पर लोगों को ये शिकवा रहता है कि अंग्रेज़ी ज़बान का तसल्लुत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये तासुर हकीकी है? डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपकी वसातत से ISP स्टूडियो में गुफ्तगू करने का मौका मिला, और आपने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में जो तमहीदी गुफ्तगू की है उर्दू ज़बान के इर्तक़ा के हवाले से, उसकी तरोइज के हवाले से। तो उर्दू ज़बान के हवाले से सबसे पहले तो मैं बात ये कहूँगा कि ये एक बहुत खूबसूरत सिविलाइज़ ज़बान है, जिसके बोलने से भी लुत्फ़ आता है, जिसके सुनने से भी लुत्फ़ आता है, जिसके लिखने से भी लुत्फ़ आता है, जिसकी तहज़ीब भी बड़ी खूबसूरत है और बहुत सारी तहज़ीबों का संगम है। और जो लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर ख़ुद एक समाजी शऊर फ़ाल होता है। तो ISP के प्लेटफॉर्म पे आप देखें, वरना बहुत से अदारों में उर्दू की तरवीज हो रही है और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हम किताबें नहीं पढ़ाते बच्चों को, बल्कि हम उनका समाजी शऊर भी फ़ाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने, एक बावक़ार ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी के हर शोबे में एक नुमायाँ अपने तौर पर नज़र आएँ हम। तो ये उर्दू का कमाल है। और उर्दू के साथ मैंने आपने जो बात की है कि चूँकि अंग्रेज़ी एक बड़ी ज़बान है और उर्दू जो है वो उसके मुकाबले में हम ये इसको तस्लीम करते हैं कि इतनी बड़ी, लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ आपकी कि उर्दू बहुत बड़ी इब्लाग की ज़बान है, अखबारात की ज़बान है, रेडियो की ज़बान है, TV की ज़बान है, हमारे जितने भी मीडिया है उसकी ज़बान है, कम्युनिकेशन की ज़बान है, और इसमें इतनी बड़ी सलाहियत मौजूद है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कि जितनी भी नए लफ्ज़ आ रहे हैं वो एज़ इट इज़ इसकी ज़बान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और किसी बड़ी ज़बान की खूबी यही होती है कि उसके अंदर इब्लाग की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत मौजूद हो। सही कह। तो जितनी भी इस्तिलाहात आप देख रही हैं, आप लैपटॉप आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, ईमेल है, और चीज़ें हैं और डिवाइसेस के नाम हैं, हम उर्दू में एज़ इट इज़ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कितने सारे बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो उर्दू ज़बान ने अपने अंदर समो लिए हैं और ये इसी ज़बान का हिस्सा लगते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर साहबा हमने ये किया है कि ISP में जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, हमने उनके लिए ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया है जो अप्लाइड है,
کیونکہ اب آپ دیکھیں آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں وہی علوم و فنون زندہ رہیں گے جن کی اپلائیڈ فارم موجود ہوگی. چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ انڈسٹری سے متعلق ہیں، چاہے وہ ٹریڈ سے متعلق ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن سے متعلق ہیں، ان کی اپلائیڈ فارم سوسائٹی میں ہونی چاہیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپلائیڈ کریٹیسزم پڑھائیں تو ایسا پڑھائیں کہ وہ عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ نظر آئے. اسی طرح لینگویج اور لٹریچر باقی چیزیں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مظاہرہ جو ہے عملی زندگی میں نظر آتا ہے اور وہ ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں. مختلف شعبوں میں آئی ایس پی سے پڑھے ہوئے ہمارے فارغ التحصیل جو بچے ہیں، کوئی ریلوے میں کام کر رہا ہے، پولیس میں کام کر رہا ہے، ایجوکیشن میں بہت سارے ہیں، اور وہ بہت اس چیز کو سراہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا اور نئی چیزیں ہمارے اندر انوویشن کی صورت میں پیدا ہوئی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر جو ہے وہ انٹرپٹ کروں گی، وہ اس لیے کہ آئی ایس پی کا جو اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے جو کردار ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ہمارا، ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور میں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی جو ہے وہ تکلیف دوں گی، وہ بھی زحمت دوں گی کہ وہ بھی اس پر اظہار خیال کریں. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آج چونکہ ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ کر بات کر رہے ہیں، عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو باتیں اردو زبان و ادب کی ترقی کے بارے میں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں وہ محض ایک کہہ لیجئے کہ فیس سیونگ کے لیے ہوتی ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ انگریزی کے الفاظ آ رہے ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو جو ہے تھوڑا سا اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں آگہی دیجیے، کیونکہ عام طور پر میں اور آپ ہم سب اردو کے استاد ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جب اپنے بچوں کو کہتے، اپنے گھروں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اردو کی طرف نہیں جا رہے، انگریزی میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، انگریزی کی طرف جاتے ہیں. اور میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ ساری جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا نا آپ اس اعتبار سے بھی جو ہے نا اردو کی جو ایک اہمیت بنتی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جی بالکل، آپ نے اردو زبان کی آگہی کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اس میں تو اس کی مقبولیت کی سب سے پہلی جو میں دلیل دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بین الصوبائی زبان ہے. کوئی بھی آپ کی علاقائی زبان جو ہے وہ بین الصوبائی نہیں ہے. اردو جو ہے پورے پاکستان میں بولی سمجھی جاتی ہے، اور چونکہ یہ ایک مہذب زبان ہے، ہر شخص اس میں پڑھنا، اس زبان کو بولنا، اس زبان کو استعمال کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے. تو یہ اس زبان کی مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اردو کو بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. وائس آف امریکہ کتنے اچھے پروگرام کر رہا ہے اردو میں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. رضا علی عابدی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ابھی بی بی سی والی آپ یہ دیکھیں، آپ دیکھیے 25 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا. رضا علی عابدی صاحب نے کیا، اسی طرح سوریہ شہاب جو تھیں خوبصورت، آپ دیکھیں زاہدہ ہنا اس وقت، ہاں جی، ایک اچھے اسکرپٹ کے ساتھ، ایک اچھی گفتگو کے ساتھ بات ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں، اچھا جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اردو، وہ بھی ہماری آگاہی کا ایک ذریعہ ہے. بالکل، آپ یہ دیکھیں نا، ایک طریقہ، ایک ٹریک ہے نا، ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ کسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹ جو اس زبان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ خود اس کی آگاہی کا موجب بن رہے ہیں. بالکل. اور یہی اس کی، آپ یہ دیکھیے کہ اب دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں، آپ دیکھیے اس میں اردو کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا ایک بڑا مقام ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جن ممالک میں بھی، اچھا، اور یہ صرف ہمارا ہی نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ میری بات ہو رہی تھی کسی سے، تو بات یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ لوگ جو ہے وہ، آپ کو یہ شکوہ ہے کہ جی اردو اگر آپ پڑھتے ہیں یا اردو میں آپ نے ایم اے کیا یا کوئی آپ کی تعلیم زیادہ ہے تو یہ کچھ آپ سمجھیں کہ یہ اعزاز ہے. نہیں، انہوں نے کہا ہمارے ہاں انگریزی کو بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، بالکل ہندوستان میں ہندی کو بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے. اچھا، پھر آپ افریقہ کی زبانیں دیکھیں، جاپان میں چلے جائیں، وہ ممالک جہاں جہاں انگریزی کا، کہیں انگریزوں کا یا انگریزی بولنے والوں کا کہیں بھی کوئی تسلط رہا ہے، وہاں زبانوں کو یہ والا المیہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ جو ان کی اپنی زبان ہے اس کے مقابلے میں انگریزی حاوی ہو رہی ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انگریزی جو ہے وہ ایک بہت بڑی زبان ہے اور ابلاغ کی زبان ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہے. لیکن ہم اس کے مقابلے میں اپنی زبان کو اس لیے ڈاکٹر صاحب کم نہیں کہہ سکتے کہ چوئن لائی سے کبھی کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ چینی زبان میں جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا چین گونگا نہیں ہے، ہم بھی گونگے نہیں ہیں. ہماری اپنی زبان جو ہے وہ بہت بڑی ایک شناخت ہے.
تو ڈاکٹر صاحبہ آپ ڈاکٹر صاحبہ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جی بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ اردو کی ترویج اور ترقی اور ارتقاء میں آپ کا بہت بڑا نام ہے. صحیح. انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ ان گائک کا حال ہے جنہوں نے گیت گا کر اردو زبان کو رس گھولے اور جگہ جگہ گھر گھر پہنچائی ہے. اور انہوں نے خاص طور پہ اس میں لتا منگیشکر اور مہدی حسن صاحب کا نام لیا. ڈاکٹر صاحب تو آپ یہ دیکھیں کہ اردو کا آپ اس سے دیکھیں نا کہ کس طرح اردو زبان کی مقبولیت ہے کہ عوام الناس کی. اصل میں ڈاکٹر صاحبہ زبان وہ ہوتی ہے جو عوام الناس کی زبان ہوتی ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں برِ صغیر میں جب انگریز آیا ہے تو اس نے بولی جانے والی جو بولیاں ہیں وہ پروان پرشن کو ختم کر کے اردو زبان کو ابلاغ کا ذریعہ بنایا. اور وہ اس لیے بنایا کہ یہ مقبول ترین زبان تھی. ابلاغ اس میں ایک ٹرو سینس کے طور پر تھا اور ایک خوبصورت ابلاغ کا قرینہ اس میں موجود تھا. جو زبان جتنی مصنوعی ہوگی, جتنا آرٹیفیشل پن ہوگا, وہ آہستہ آہستہ خود ختم ہوتی جائے گی. تو ہم اپنے انگریزی اور اردو پیرلل ہے. میں اب یہ کہتا ہوں کہ انگریزی اور اردو پیرلل ہیں کیونکہ ان میں ابلاغ کا قرینہ بڑا خوبصورت ہے دونوں میں, اور لفظوں کی آبزرو کرنے کی صلاحیت بہت اعلیٰ ہے. ڈاکٹر صاحب زبان تو کسی بھی ملک کی ہو, کسی خطے کی ہو, وہ خوبصورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک تہذیب جڑی ہوتی ہے. اصل میں زبان بذات خود کچھ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ پوری ایک سویلائزیشن کا تعلق ہوتا ہے. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ یہ نہ محسوس کیجئے گا کہ بس ہم دو استاد شروع ہو گئے. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں, میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. شکریہ. جو ہے آپ ظاہر استاد اپنی جگہ ہیں, آپ بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح سے محقق بھی ہیں, نقاد بھی ہیں. آپ کا تو کام بھی جو ہے وہ افسانے کے موضوع پہ ہے, غالباً وہ فکشن کا حصہ بنتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہے, ایلیٹ نے بڑی خوبصورت اس نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ زبان جو ہے اس کو شاعری اور یہ جو فکشن ہے یہ زندہ رکھتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا اردو ادب ہے جو ہم تخلیق کر رہے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ جو انگریزی ہے ظاہر ہے کہ اس کے الفاظ ہماری زندگی کے اندر اس طریقے سے شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے, صدیوں سے, جب سے انگریز جو ہے یہاں پر مختلف چیزیں لے کر آیا, ریل لایا, ٹیلی فون لایا, تو برِ صغیر میں تو یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. آج ہم اپنے بچوں کو ریل پڑھاتے ہیں, جو ہے وہ ہم ٹیلی فون پڑھاتے ہیں, ہمارے پاس لفظ نہ ہو تو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اردو ادب ہے اس نے واقعی وہ منازل طے کر لی ہیں جن منازل کو طے کر کے ہم عالمی ادب کی صف میں جو ہے وہ شمار ہو سکتے ہوں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور اس موضوع پہ بولنے کے لیے. جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, میں اسی بات کو آگے جو ہے وہ لے کے چلوں گی. تو اردو زبان جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہے, اور اس کے علاوہ پورے انٹرنیشنل لیول پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 8ویں نمبر پر ہے. صحیح, 8ویں نمبر پر ہے. اور یہ زبان جو ہے وہ جی بالکل 8ویں نمبر پر ہے, اور ظاہر ہے 8ویں نمبر پہ اسی لیے ہے کہ اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ابلاغ کی بڑی صلاحیت ہے, اور اس کے اندر بڑی ایبزارپشن ہے, یہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. اپنے اندر اس نے اور زبانوں کے الفاظ کو اس طرح جذب کیا ہے کہ وہ اردو کے اندر شامل ہو کے اردو زبان کے الفاز ہی لگتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل اس میں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی, اور یہ کسی بھی زبان کے آگے بڑھنے کے لیے اس کے آگے زندہ رہنے کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے. اچھا, مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جناب اب ہم نے جو ہے وہ بریک پر جانا ہے, کیونکہ آپ نے ٹی ایس ایلیٹ کی بات کی ہے تو میں اب رک نہیں سکتا, آپ کی بات کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے, لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ابھی بریک پر جائیں گے, اور بریک کے بعد آپ کو جو کہنا ہے وہ ضرور سنیں گے. تو چلیے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک پر چلتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
ویلکم بیک جی. بریک سے ہماری واپسی ہوئی اور عام طور پر جو ہے وہ گفتگو کے اندر جب اس طرح کے جو ہیں وہ وقفے آتے ہیں تو باتیں کٹ بھی جاتی ہیں. ڈاکٹر منصور صاحب, آپ جو ہے وہ, میں نے آپ سے ٹی ایس ایلیٹ کی بات کی تھی, تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب, فرمائیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے چونکہ ٹی ایس ایلیٹ کی بات کی اور آپ بھی چونکہ کریٹیسزم پڑھاتی ہیں اور میرا بھی اتفاق سے سبجیکٹ یہ بہت پسندیدہ سبجیکٹ ہے. بالکل. تو ٹی ایس ایلیٹ نے, آپ کو یاد ہوگا, اس نے جو ایک نظریہ پیش کیا ہے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ, وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنی روایت کے اندر, اپنی ٹریڈیشن کے اندر اپنی ذہانت کو شامل کرتے ہیں تو زبان ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے. بالکل صحیح. چاہے وہ انگلش زبان ہو, چاہے وہ اردو ہو, چاہے وہ فرنچ ہو, چاہے وہ ہندی ہو, کوئی بھی زبان ہو, اس نے اس کا ایک یونیورسل اصول بنا دیا. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کیا تھا کہ ہمارا افسانہ, ہمارا فکشن, ہمارا ناول جو ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لکھنے والوں نے, قرۃ العین حیدر نے کمال کیا ہے, عبداللہ حسین نے کمال کیا ہے, تو یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. افسانے منٹو نے اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو موضوعات چنے, بے شک آپ یہ کہیں کہ وہ موضوعات ہمارے روایتی موضوعات تھے, لیکن ان میں انہوں نے اپنا انڈیویجول ٹیلنٹ کو شامل کیا. اب قرۃ نے کیا کیا ہے, اس میں کلچرل ہسٹری, جی ٹھیک ہے جی, ٹریڈیشن, ٹھیک ہے جی, اساطیر, فکشن, تو بہت بڑا موضوع ہے, بہت بڑا موضوع ہے, اس کا تو اسکوپ ہی بہت بڑا ہے. ان تمام چیزوں کو شامل کر کے اس نے اس موضوع کو ایک اچھوتا بنا دیا. بالکل. اسی طرح منٹو نے دیکھیں انسانی نفسیات کو, بالکل. اسی طرح غالب کے انڈیویجول ٹیلنٹ میں دیکھیں کہ اس نے انسانی فطرت کے یہاں کر دی. شاعری میں بھی اور نثر میں بھی جہاں جہاں ہمارے تخلیقاروں نے اپنے انڈیویجول ٹیلنٹ کو شامل کیا ہے, اس میں زبان نے ایک نئی شکل اختیار کی اور اس کی ارتقاء کی ایک نئی صورت. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ کبھی ایک وقت ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تنقید میں کچھ نہیں تھا, تاثراتی تنقید تھی نا ہمارے پاس, ترجمے سے ہم نے ناول شروع کیا, تذکرے تھے, خطوط تھے, اصلاحیں تھیں. ہاں جی. لیکن اب ہمارے پاس بڑی ہی رچ, ڈاکٹر صاحب آپ میرے سے یقیناً جو ہے وہ ایگری کریں گی کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ادب کی ایک بڑی رچ جو ہے نا وہ ٹریڈیشن موجود ہے, واپس ایک بہت بڑی جو ہے نا روایت موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں جو ہے نا چونکہ آپ سے گفتگو جو ہے کم ہوئی اور میں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ میرے خیال ہم دونوں کو بولنے کی کوئی زیادہ بولنے کی عادت نہیں, ہمارا قصور نہیں, ہم استاد ہیں, اور استاد جو ہے نا اور اس کے ہاتھ میں اگر آپ مائک دے دیں تو پھر تو اچھا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ آئی ایس پی کا جو ہے وہ حصہ ہیں, اور جو ہے وہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے یقیناً کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے, کسی بھی ملک کا کوئی بھی ادارہ جو ہے, وہ جب تک جو ہے وہ زبان کو اور اس کے ادب کو ساتھ لے کر نہ چلے تو تب تک زبان جو ہے نا وہ اپنی مختلف شاخیں یا ترقی کے جو مراحل ہیں ان کو طے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو آئی ایس پی ہے, یہ کبھی جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا ادارہ, لیکن اب تو جنوبی پنجاب, ڈاکٹر صاحب بھی ایگری کریں گے میرے سے, کہ اب تو جنوبی پنجاب کے فار فلنگ ایریاز جو ہیں, دور دراز علاقے جو ہیں, ان کی بھی یہ کیٹرنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اردو کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں, آئی ایس پی سے وابستہ ہیں, تو یہ ادارہ جو ہے یہ زبان اور ادب کو کس طریقے سے فروغ دے رہا ہے؟ آئی ایس پی میں اردو ڈپارٹمنٹ کا آغاز جو ہے وہ کچھ سال پہلے ہوا, اور اس میں اس وقت اردو کے حوالے سے جو پروگرام چل رہے ہیں وہ بی ایس ریگولر پروگرام ہمارا چل رہا ہے, اس کے علاوہ ایم اے ویکنڈ پروگرام چل رہا ہے, اور ایم فل ویکنڈ پروگرام ہمارا چل رہا ہے جو بہت واسٹ ہے, اور جس میں ہمارے پاس ایڈمیشنز کی اور اسٹوڈنٹ کی تعداد جو ہے وہ بعض دفعہ ایڈمیشن جو ہیں وہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں اس لیول سے جو ہم نے اپنے یونیورسٹی کے لیے, اپنے ادارے کے لیے ایک ٹارگیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. سیٹس ہوتی ہیں کچھ ہم رکھتے ہیں کہ اچھا ایکسیڈ کر جاتے ہیں, لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس کے باوجود ان سیٹس اگر وہ ایکسیڈ بھی کر جائیں پھر بھی کیٹرنگ کی جاتی ہے, پھر بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے طالب علموں کو. تو یہ تو ڈاکٹر صاحبہ اچھی بات ہے نا, جتنے لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے اتنا وین بڑھے گا, اتنے معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی آئے گی. ڈاکٹر صاحبہ بالکل صحیح, یہ تو اچھا ہے. تو ایک یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جن کو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ملتا, فار ون ریزن اینڈ اندر, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس بچے آتے ہیں, تو لیکن ہم نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے, اس میں ہم نے گیٹ ٹیسٹ رکھا ہوا ہے بچوں کا, ٹھیک ہے, بچے وہ گیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا, پھر جو بچے ہمارے پاس ریسرچ کے لیے آتے ہیں اس کے لیے ایک معیار رکھا ہوا ہے, اس کے لیے ریسرچ پرپوزل بناتے ہیں, اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں, پریزنٹیشن کے بعد پھر ہم ان کا ٹاپک بسر میں لے کے جاتے ہیں.
اس کے بارے میں حتمی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بصر میں. اچھا پھر ہمارے دوسری بات دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے موضوعات اب تک تحقیق ہوئی ہے اس میں انوویشن ہے, نئے نئے موضوعات پہ ہم کام کریں. جو روایتی موضوعات ہیں فن اور شخصیت کے حوالے سے گھٹے پیچھے موضوعات ہیں ہم ان پر کوئی کام نہیں کرواتے, ہم کمپرومائز کر ہی نہیں رہے ریسرچ میں. تو اس لیے ہمارا جو ایکسٹرنل ہے وہ ہمیشہ ایک اپریسیشن لیٹر لکھتا ہے کہ جی آپ کا جو ریسرچ کا معیار اور آپ کے جو موضوعات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں عام یونیورسٹی سے. تو یہ ہمارے لیے بڑی پراؤڈ کی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ اس میں سب سے بڑی جو بات ہے, اس کا کریڈٹ آپ کو تو جو جاتا ہے سو جاتا ہے, آپ کی انتظامیہ کو بھی جاتا ہے. میں تو سب سے پہلے کیونکہ میں نے دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر میں مطلب یعنی اس بات کی قائل ہوں کہ لیڈرشپ کوالٹیز اور ویژن یہ دو چیزیں ہیں کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے. اگر آج ٹھیک ہے ہر ادارہ ہر چیز جو ہے وہ ٹیم ورک کے ساتھ ہوا کرتی ہے, آپ اگر فرد واحد کو کہیں کہ وہ ترقی کے منازل طے کرے وہ نہیں کر سکتا. لیکن اب میں اور آپ جو ہیں وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں جو لیڈرشپ اوپر سے مل رہی ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہوتی ہے جو ہمیں بوسٹ دیتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. میں نے مختلف اداروں میں کام کیا, لیکن یقین مانیے کہ جتنا سیکھنے کو یہاں مجھے ملا اور جتنا کانفیڈنس میں نے یہاں, حالانکہ وہاں پر اور جگہ امرسن کالج میں بھی ہیڈشپ کی اور اداروں میں بھی کی, مختلف اسائنمنٹس بھی میرے پاس رہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا کانفیڈنس میں نے یہاں گین کیا, جتنی نئی چیزیں ایکسپیرینس بھی نئی چیزیں یہاں پر میں, اور اس میں 3 چیزیں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ریکٹر صاحب ہیں عاصم نذیر صاحب, ان کا وین, ان کی ذہانت, ان کی فراست اور ان کا تدبر, یہ چاروں چیزوں کو آپ کمپائل کریں تو ایک بڑا نام سامنے. یہ آپ کے مینٹور ہیں نا, یہ مینٹور ہیں, یہ بڑا نام آتا ہے. اچھا اور مینٹور کو ایسا ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا مینٹور ہوتا ہے اور جو ان کا جو وین ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ٹرانسپلانٹ کر رہا ہوتا ہے. جب تک آپ کی ٹیم میں یا آپ کے اندر وہ وین ٹرانسپلانٹ نہیں کرتا وہ کامیابی نہیں ہوتی. اور ڈاکٹر صاحب میرا تو خیال اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں ہماری بات تحمل سے سنتے ہیں اور جو چیز ہونی ہوتی ہے اس کو بیسٹ پاسبل طریقے سے کرتے ہیں, تو یہی چیزیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں. اور جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی جیسے فرمایا کہ جو ہے وہ ایم فل کا پروگرام ہے, ایم اے کا پروگرام ہے, بی ایس ہے, اور پی ایچ ڈی کا ہمارا کیس کیا ہے. اچھا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے رہے اور قافلہ بنتا رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح یہ تھا کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں, اصل میں ٹیم ورک ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے کہا. تو میرے ساتھ جو لوگ ہیں ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں, ڈاکٹر منور صاحبہ ہیں, ڈاکٹر شگفتہ حسین صاحبہ ہیں, ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ صاحب ہیں, ڈاکٹر امتیاز احمد ہیں, ایک ہمارے پاس رئیس صاحب ہیں. یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ادب میں بے شمار خدمت ہیں, اور یہ وہ استاد ہیں جن کا بدل کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ کی شخصیت کا سب سے اہم ترین پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت یا جو وصف آپ میں رکھا ہو اس کا بدل کوئی دوسرا نہ ہو. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ٹیم ہے وہ کمیٹڈ, پنکچوئل, ٹھیک ہے نا جی, اور اپنے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. اور یہی میرا خیال ہے کہ ہماری خیال نہیں بلکہ میرا یہ یقین کامل ہے کہ یہی میری کامیابی کا ذریعہ ہے کہ میرے ساتھ خوش قسمتی سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ بہت زیادہ کمیٹڈ لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو ظاہر ہے کہ اس ٹیم کا بحیثیت استاد بھی حصہ ہیں, ڈاکٹر صاحب کے انڈر بھی کام کر رہی ہیں, لیکن آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا اور لوگوں سے, آپ کے ڈینز ہیں, آپ کے ڈائریکٹرز ہیں, آپ کے ریکٹر صاحب ہیں, کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ آف اینڈ آن جو ہے وہ میٹنگز کرتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان کے مسائل کو سنتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہاں پر کام کرنے کا, اور پھر اس میں زیادہ تو یہ بتائیے گا مجھے کہ اردو کے شعبے کے لیے جو ہے نا آپ کی یہ جو یونیورسٹی ہے یہ آپ کو کیسے اکاموڈیٹ کر رہی ہے, کس حد تک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یہ, جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ اردو کا شعبہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں جن کا اپنا ایک مقام ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب تک مینجمنٹ جو ہے وہ نہ اپنے کام کرنے والوں کو جو ہے وہ اچھا ماحول فراہم کرے, جی ڈاکٹر صاحبہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے منصور صاحب نے بتایا اور ٹیم ورک کے حوالے کے ساتھ ساتھ اور اوپر مینجمنٹ کے حوالے سے بتایا ہے, تو اسی بات کو میں کیری کروں گی, آگے بتاؤں گی. اور ہمارے جو اوپر ٹیم ہے, ہمارے ریکٹر صاحب ہیں, ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, ڈائریکٹر آف
ریسرچ ہیں اور پروریکٹر صاحب اور اس کے علاوہ جس لیول پر مینجمنٹ کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ آئی ایس پی کے باقی ڈپارٹمنٹ کو کے ساتھ ساتھ اردو ڈپارٹمنٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ہاں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر یونیورسٹیز کے اندر یہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ وہاں پر سائنس ڈپارٹمنٹس کو جو ہے نا بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, لیکن آئی ایس پی جو ہے اردو کو بھی ایکولی جو ہے نا امپورٹنٹ بنائے ہوئے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ پھر مجھے اجازت دیں گفتگو کرنے کی. ڈاکٹر صاحب آپ کے دو طالب علم بھی جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ابھی میں نے آپ کے طالب علموں سے بھی بات ضرور کرنی ہے کیونکہ طالب علم جو ہیں وہ کسی بھی ادارے کے نمائندہ ہوا کرتے ہیں. لیکن میں چونکہ آئی ایس پی کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی ہوں تو مجھے کچھ کہنے دیجئے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ دیگر یونیورسٹیوں میں سائنس کے شعبے کو زیادہ سمجھا جاتا ہے یا سوشل سائنسز کو زیادہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ. وہ آئی ایس پی فیملی کا ہے. جب کسی بھی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں تو ہر بندے کی ورتھ ہوتی ہے فیملی میں, چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ہر بندے کی ایک ورتھ ہے اور اس کی بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے اور اس پہ ایکٹ اپون کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا شعبہ اور دیگر شعبے, نہ صرف ہمارا شعبہ بلکہ دیگر شعبے بھی بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ یہ نہ صرف جنوبی پنجاب کی بلکہ پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنل طور پر بھی اس کا ایک نام انشاءاللہ ضرور ہوگا. یہ ایک ہائی رینکنگ یونیورسٹی ہوگی. جی ایک مرتبہ پھر ہمیں جو ہے وہ بریک پر جانا ہے, اور جو ہے میں اتنی اچھی گفتگو میں جو ہے وہ مداخلت کرنا مجھے پسند تو نہیں, لیکن بہرحال بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اسی سلسلہ گفتگو کو ہم دوبارہ شروع بھی کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو طالب علم اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میں چاہوں گی کہ وہ بھی کچھ بات کریں. تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. اس پر آن لائن نہیں بلکہ لائیو ہوں گی باتیں من کی, ان لوگوں کے ساتھ جن کے سر پہ ہے بہت بھاری ذمہ داری اس قوم کے مستقبل کو سیدھے راستے پہ لگانے کی. آئی ایس پی کے مشن کو آگے بڑھانے والے استادوں کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے بہت قریب سے, اور ان سے کریں گے بہت سی باتیں من کی. باتیں من کی سیزن 2. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے جو ہے اساتذہ کرام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھے, اور بریک پر جاتے وقت میں نے آپ کو جو ہے بتایا تھا کہ ہمارے طالب علم جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جو ہمیں بہت زیادہ معلومات تو شاید نہ دے سکیں اردو زبان و ادب کے بارے میں, لیکن وہ کم از کم آئی ایس پی میں جو وقت انہوں نے گزارا ہے بحیثیت طالب علم کے اور اردو کے طالب علم کے, اس کے بارے میں جو ہے میں ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. اس لیے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو, اس کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اس کے نمائندہ ہوتے ہیں, اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں شاید ان کے تو کچھ ریزرویشنز ہوتی ہوں, لیکن جو طالب علم ہے نا وہ بڑا سچا ہوتا ہے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں فریحہ ریاض, یہ ہماری ایم فل کی اسکالر رہی ہیں, اور 2019-2021 کا ان کا سیشن تھا. اور میرے ساتھ جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں محمد ادریس, یہ بھی ہمارے اس کے ایم فل کے طالب علم ہیں, ایم فل اسکالر ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, اور ان کا سیشن جو ہے وہ 2020-2022 ہے. میں اپنے ان دونوں بچوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہے آپ نے جب آئی ایس پی میں داخلہ لیا تو پھر آپ نے اس تعلیمی سفر کو جو ہے وہ کیسے گزارا. میں سب سے پہلے فریحہ آپ سے پوچھوں گی بیٹا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ شعبہ اردو میں آئیں تو آپ نے شعبے کو
اور سب سے زیادہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اساتذہ تو سب جگہ مل جائیں گے آپ کو, ادارہ تو ہوگا, لیکن ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. آپ جب اس یونیورسٹی میں انٹر ہوئے, آپ نے کیا فیل کیا؟ پھر جب آپ اپنے شعبے میں پہنچے, آپ نے اپنے اساتذہ سے بات کی, پڑھا, تو اور پھر اس کے بعد ہم ذرا کرونا کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, ذہن میں رکھیے گا, آپ نے مجھے بتانا ہے. تو کائنڈلی تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو تعلیمی سفر ہے وہ کیسا رہا, مختصراً نہیں صحیح. السلام علیکم میڈم. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی ایس پی نے جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہ کہ پہلے ایم فل کرنے کے لیے ہمیں بہت سے جگہ جگہ مختلف یونیورسٹیز میں ٹیسٹ دیے, سیٹ نہیں ملتی تھی, اگر ٹیسٹ کلیئر ہوا تو ہمارا ایگریگیٹ نہیں بنتا تھا, تو مختلف قسم کی مشکلات ہمیں درپیش تھیں. لیکن جب آئی ایس پی میں ہم نے اپلائی کیا تو یہاں بھی کچھ سیٹ تھیں, لیکن الحمدللہ یہاں جو جس طرح سے ہمیں جتنی زیادہ بھی انہوں نے ہمیں فیسلٹیٹ کیا میڈم, اس میں ہمیں زیادہ یہ سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں یہاں بتایا گیا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. صحیح, ایک آپ کو اعتبار دیا گیا, ہمیں اعتماد دیا گیا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں خودی. جی بالکل, بالکل ہمیں نا مختلف یونیورسٹیز سے ایک دو نمبر سے ہم رہے, ہمارا ایگریگیٹ نہیں بنتا تھا, سیٹس بالکل شارٹس ہوتی تھیں. اب میں نام نہیں لوں گی یونیورسٹیز کا, ہر ادارے کی اپنی ایک پہچان ہے, لیکن الحمدللہ یہاں پہ پھر ہمیں سب سے زیادہ یہ تھا کہ ہم نے گیٹ کلیئر کرنا ہے. ہم نے 2 ایئر کے اندر ہم نے گیٹ کو کلیئر کر کے دینا ہے ڈگری کے ساتھ ساتھ. الحمدللہ وہ بھی ہو گیا. آئی ایس پی خود کرواتی ہے, گیٹ بھی کنڈکٹ کرواتی ہے اپنے ہر 6 مہینے بعد, اس کا خود آئی ایس پی کا گیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ الحمدللہ ہم نے کلیئر کیا. اور سب سے بڑھ کے جب ہم اپنے کلاس روم میں آئے, ایک تو ماحول جس طرح سے تھا ماشاءاللہ سے, اور یہاں آ کے دیکھا کہ ہم نے نا کلاس میں آئی ایس پی فیملی کے نام سے ہمارے جو ایچ او ڈی صاحب سر منصور قریشی صاحب جو ابھی یہاں پہ تشریف رکھتے تھے, تو میڈم انہوں نے ہمیں نا جس طرح سے ایک پہلے دن ہی ہمارا انٹروڈکشن لیا, ہمارا پہلا دن ہی کہ آپ ایک بچے نے کھڑے ہو کر انٹروڈکشن کیا, جبکہ باقی میں اور ٹیچرز کا نہیں, لیکن سر نے ہم سے لیا کہ ہر بچہ کیا علم رکھتا ہے کس طرح سے. اس کے بعد پھر ہم جس طرح سے آگے چلے, پھر ہمارے پاس آہستہ آہستہ سارے استاد آئے ماشاءاللہ سے. سر نے جیسے ابھی ایک ٹیم ورک کی بات کی, اچھے سے اچھا استاد. ہماری تحقیق کا جو سبجیکٹ تھا, تنقید ہمیں سر نے پڑھائی بہت اچھا. پھر ہم یہ کرتے تھے کہ سر نے نا ہمیں گروپنگ میں ڈیوائڈ کر دیا. گروپنگ تو بیٹا آپ کے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ہر استاد جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے نا, تو طالب علموں کو ایسے. آپ نے بیٹا کیا, آپ چونکہ ایم فل کی ریسرچ اسکالر ہیں, تو کیا آپ نے تھیسس بھی کیا؟ جی میم, میرا آج کل تھیسس چل رہا ہے. اچھا. اور سپتمبر میں ہمارا انشاءاللہ تھیسس سبمٹ ہو جائے گا. تو تھیسس کے لیے ہمیں جو ریسرچ لیول تھا, ہماری باقاعدہ بورڈ آف اسٹڈی کی میٹنگ ہوئی. بورڈ آف اسٹڈی کی میٹنگ میں ہم نے اپنے مقالہ جات پیش کیے, پوری کلاس کے ہمارے تھے, اس میں سے کچھ ریجیکٹ ہوئے. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو جس طرح سے اٹھا کے لے آیا کہ اس نے چل دیے, لیکن میم یہاں پہ سارے استاد, ایک ٹیم ورک, بورڈ آف اسٹڈی کی میٹنگ ہوئی, اس میں مقالہ جات ہمارے ایکسیپٹ ہوئے. اس کے بعد اب پھر ہمیں انٹرنل ایکسٹرنل ہمارے جس طرح سے استاد وغیرہ ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. تو چل رہا ہے ہمارا تھیسس انشاءاللہ سبمٹ اچھا بہت الحمدللہ. اچھا ادریس, آپ کا تو میرے خیال میں ابھی آپ کا سیشن ہے, 2022 تک آپ جو ہیں وہ جائیں گے. تو بیٹا آپ نے جب آپ آئے ہیں یہاں پر تو حالات اور واقعات میں یہ کرونا کی وجہ سے جو ہیں اور کافی تبدیلیاں بھی آئی تھیں, تو لیکن جب آپ آئے ہیں تو کیا آپ کا بھی تجربہ جو ہے وہ بالکل فریحہ کی طرح سے ایک, یعنی یہ ایک محسوس ہوا کہ ہم گھر میں ہی ہیں, یا یہ کہ اجنبیت کا احساس آپ کو بھی نہیں ہوا؟ کیسا رہا؟ جی میں شروع میں تو ایسے ہے کہ ہمارے لیے یہاں پہ نا یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو لوگ تعلیم مطلب بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے ریگولر یونیورسٹیز میں جو ہے وہ جا کے تعلیم حاصل کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اور یہی وجہ تھی کہ بہت عرصہ سے میری خواہش تھی کہ میں بھی ایم فل کروں, لیکن نہیں کر پا رہا. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ, آپ بالکل بہت اچھا. اور میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پتہ کرتا رہتا تھا کہ کب آئی ایس پی میں اردو میں جو ہے وہ ایڈمیشن شروع ہو. جی. اور جیسے ہی یہ یہاں پہ ایک چانس ملا ہے تو الحمدللہ جو بہت خوشی ہوئی اور بہت حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ میری طرح اور بھی بہت سارے مطلب کلاس فیلوز ہیں جو ہمارے بہت دور دور سے وہ آ رہے تھے, جیسے بہاول پور سے اور راجن پور سے, چشتیاں سے اور سرگودا تک سے, سہیوال سے. اور میں یہاں پہ حیران رہ گیا دیکھ کر کہ
جو ہے اتنا تو کوئی یونیورسٹی تصور ہی نہیں کر سکتی، اتنے طالب علم آ رہے ہیں یہاں آ رہے ہیں. اچھا ایک اور بات، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ کی یہ جو کلاسز ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جن کو ویکنڈ کلاسز کہتے ہیں. جی بالکل. ہفتہ اور اتوار غالباً آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے بالکل آسانی کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2 دن ہوتے ہیں اس میں آپ کے اساتذہ آپ کو صحیح نالج جو ہے وہ کنوے کر دیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جو ہمیں ایک میتھڈ دیا جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کے اندر ہم نے صرف وہ 2 دن ہی نہیں پڑھنا ہوتا جو یونیورسٹی میں آتے ہیں، بلکہ ایک پورا ہفتے کا ایک پلان ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم 6 دن گھر میں ہیں تو اس میں ہم نے کیا کیا تیار کر کے جانا، اور اس میں اتنا کام ہوتا ہے کہ شاید کوئی ریگولر یونیورسٹی بھی نہ کروا رہی ہو کیونکہ آپ پھر ان ٹچ رہتے ہیں نا، آپ نے کر کے جانا ہوتا ہے. اچھا بیٹا، یہ جو ابھی ظاہر ہے کہ کورونا جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے سال سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے، تو اس میں پھر آپ لوگوں کی تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب تو نہیں ہوئی؟ بالکل شروع میں تو ڈسٹربنس ہوئی، لیکن جب یہ کلاسز آن لائن شروع ہوئی فرسٹ ٹائم. اچھا، مطلب اب یونیورسٹی نے آپ کو ایک پورٹل بنا کے دیا، آپ لوگ آن لائن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، اور آن لائن آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ یونیورسٹی اساتذہ سب. میم آن لائن ہمارا بہت اچھا سیٹ اپ بنا، ہمارے الگ سے پورٹل بنائے گئے، آن لائن ہمارا باقاعدہ بہت اچھا سیٹ اپ بنا، ہمیں گروپنگ واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہمارا پورا جو ہے یہ میرا جو ہمارا آپ سیشن کہیں، یہ ہمارا فرسٹ سیمسٹر جو ہے ریگولر تھا، ایک سیمسٹر ہمارا آن لائن ہوا، اور میم وہ بڑا دقت تو نہیں پیش آئی آپ کو؟ الحمدللہ. ہمارے سیشن میں جو ٹیچرز کے آپ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ آپ کو آڈیو ویڈیو میں ملتے ہیں؟ میم ویڈیو میں ملتے رہے، ہمیں آڈیو میں بھی ملتے رہے ہمیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سر نے باقاعدہ ہمارے ایچ او ڈی صاحب نے GR بنائے ہوئے تھے. کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، گرلز GR کو کہتی تھیں، بوائز CR کو، پھر ہم سر تک بات پہنچاتے تھے. اچھا، اس میں آپ کو کوئی کوآرڈینیٹر نہیں ہے درمیان میں؟ میم ہیں، ہمارے رانا عمران صاحب ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا تھا. اور میرے خیال میں جہازیب بھی ہیں کوآرڈینیٹر آپ کے شاید ہیں، اور بڑے ایکٹیو ہے. یہ میں ملی ان لوگوں سے، بڑے اچھے. سوری، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ یہ جو پورٹل کے حوالے سے بات شروع ہوئی تو میں نے یہ کمپیریزن کیا کہ ہمارے بہت سارے فیلو جو ہے نا دوسری یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے تھے. اچھا. لیکن یہ جو ISP کا پورٹل تھا، اس پہ جو ہے نا جو فیسلٹیز تھیں، کوالٹی آف ایجوکیشن اس میں تھی بہت زبردست تھی. انہوں نے پورٹل پہ ہی آن لائن ڈسکشن روم کے لیے پورا ملک اب تو آن لائن پڑھ رہا تھا نا. اصل بات تو یہ ہے کہ آن لائن کہہ تو آپ نے دیا. ہاں جی بالکل. کیا آپ آن لائن جب آپ چل رہے ہیں تو کیا وہ تمام معلومات جو ہم ایک کلاس روم میں دے سکتے ہیں وہ یہاں آپ کو ملتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی تھا، بالکل ایسا ہی ماحول تھا کہ ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں، اس میں ہم کوسچن بھی کر سکتے تھے. اور پیپر کا بیٹے آپ لوگوں کا پیپر کا بھی؟ میم پیپر کا ہمارا اس طرح سے ہوتا تھا کہ جیسے ہمارا پیپر ہمیں ایک ٹائم دیا جاتا تھا، 12 بجے اگر شروع ہوا ہے تو 24 آور ہمیں دیے جاتے تھے، ہم نے پورٹل پر ہی اپلوڈ کرنا ہوتا تھا. اور اس دوران میم الحمدللہ، اور پھر وہ ہمیں سر سارے الجھا کے تو دیتے تھے لیکن سوال بالکل جی بالکل میم، لیکن پھر بھی نا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اوپن بک ہم کریں اور ایک دم سے ہو جائے. اور میم ایک یہاں بات میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ISP نے ہمارے ساتھ جو کیا خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ یہ تھا کہ ہمیں فیسز کے حوالے سے جو کرونا میں، ہاں جی فیسز کے حوالے سے میم پہلے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم 3 منتھ کی انسٹالمنٹ پے کرتے تھے، لیکن ISP نے ڈیورنگ کرونا ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا کہ ہمیں منتھلی فی انہوں نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹ پے نہیں کر سکتا 3 منتھ کی انسٹالمنٹ 1 منتھ کے ساتھ. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے بیٹا کہ آپ لوگ ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے تعلیمی اداروں میں جائیں، اچھے اساتذہ سے پڑھیں، ان کے اچھے دوست ہوں، ساتھی ہوں. تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ سارا ہم لوگوں نے کیا. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو جن اساتذہ سے ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ ان کے جو ہے وہ طالب علم ہیں. تو جو ہے اب ہماری آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع تو ایسا تھا کہ اس کے لیے تو کئی گھنٹے درکار تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کچھ حدود تو ہوتی ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو آج کے ہمارے اس پروگرام کا اور آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. میں اسٹوڈیو میں موجود پروفیسر ڈاکٹر منصور احمد قریشی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر منور امین صاحبہ، اپنے بچے محمد ادریس اور فریحہ ریاض،
ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے، آپ نے اتنی اچھی باتیں کی اور اپنے ذریع خیالات سے ہمیں نوازا، اور ذاتی طور پر میں آئی ایس پی کی شکر گزار ہوں کہ آج مجھے آئی ایس پی اسٹوڈیوز کو دیکھنے کا، اس میں بات کرنے کا موقع ملا، اور میرے لیے واقعی یہ فخر کی بات ہے کہ میں اس پورے سیٹ اپ کا حصہ ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا تو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔